अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद मुल्की अहवाल से जुड़ी कई अहम और ख़ास ख़बरें हैं वो भी आपके सामने पेश करेंगे। तो नाज़रीन, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ख़बरनामा। गज़ा में भूख से निढाल फ़लस्तीनी शहरियों को इमदाद के हुसूल के दौरान इंतहाई बेदर्दी से निशाना बनाने और 112 अफराद को शहीद करने, नीज़ 700 से ज़ायद अफराद को ज़ख्मी कर देने के मामले में तल अबीब के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में गुस्सा फैल गया है। उसकी इस दरिंदगी पर फ़्रांस जैसा उसका इत्तेहादी भी चीख उठा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने आज़ादाना जाँच की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। याद रहे कि इसराइल ने जुमेरात को इंसानियत की तमाम हदों को पार करते हुए शिमाली गज़ा में उन अफराद पर हमला किया था जो भूख से निढाल थे और ग़िज़ा के हुसूल के लिए इमदादी ट्रकों के आसपास कतार लगाकर खड़े हुए थे। इस हमले में अल जज़ीरा के मुताबिक 112 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि 700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। वही कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि वहाँ ले जाने वाले ज़ख्मियों में से ज़्यादातर के जिस्म के ऊपरी हिस्से में गोलियां लगने के ज़ख्म थे और ज़्यादातर अमवात सर या उनके सीने पर गोलियां लगने से उनकी अमवात हुई थी। वहीं फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हुए गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया है, जबकि स्पेन ने निहत्ते और भूख व इफलास के शिकार फ़लस्तीनियों पर इसराइली फायरिंग को बिला जवाज़ करार दिया। यूरोपीय खारजा पॉलिसी के सरबराह ने भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम नाकाबिल कबूल है। दूसरी जानिब इसराइल की अंधी हिमायत की पॉलिसी पर अमल करते हुए अमेरिका ने मज़कूरा इंसानियत सोज़ कार्रवाई की भी मजम्मत करने से गुरेज किया है। इसराइल की इस दरिंदगी से उसे सिफारती महाज पर भी नुकसान पहुँचने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। इस बीच जंगबंदी की कोशिशों को भी नुकसान पहुँच सकता है। हमास ने धमकी दी है कि वो इसराइल के साथ जारी मुज़ाकरात ख़त्म कर देगा। उम्मीद की जा रही थी कि आइंदा पीर तक जंगबंदी हो सकती है। इस बीच कोलंबिया ने गज़ा में इमदादी सामान के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग को नस्ल कुशी करार देते हुए सहयूरी रियासत से हथियारों की ख़रीदारी रोक दी है। वहीं गज़ा में इसराइली बमबारी के नतीजे में हमास की क़ैद में मौजूद मज़ीद 7 इसराइली यरग़माली उनकी भी मौत हो गई है। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल ने गज़ा पर बमबारी करके अपने ही 7 कैदियों की जान ले ली है। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि जब तक हमास ज़िंदा कैदियों की फहरिस्त नहीं दे देता तब तक जंगबंदी की मज़ीद बातचीत नहीं होगी। तुरंत हम बढ़ते हैं मुल्क की खबरों की तरफ। उत्तराखंड के हल्द्वानी इलाके में मुबैना गैर कानूनी मस्जिद और मदरसे को इंतज़ामिया की जानिब से मुनहदिम किए जाने के बाद 8 फरवरी को भड़के तशद्दुद के सिलसिले में पुलिस ने मज़ीद 5 ख़वातीन को गिरफ़्तार किया है, जिसके बाद गिरफ़्तार शुदगान की कुल तादाद 89 हो चुकी है। ख्याल रहे कि हल्द्वानी तशद्दुद के दौरान 6 अफराद की मौत हुई थी, जबकि आम शहरियों और पुलिस एहलकारों समेत 250 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने का दावा किया गया था। इंतज़ामिया ने बड़े पैमाने पर मुजाहरे के दौरान पथराव और पुलिस एहलकारों पर हमलों को कंट्रोल करने के नाम पर लोगों को गोली मारने के अहकाम जारी किए थे। वहीं जिन ख़वातीन को अब गिरफ़्तार किया गया है उनमें एक माँ बेटी भी शामिल हैं, जिनके शौहर और वालिद का इंतकाल हो चुका है। गिरफ़्तार ख़वातीन में से एक खातून की उम्र 50 साल है, जबकि 2 ख़वातीन की उम्र 45 साल और एक खातून की उम्र 33 साल बताई जा रही है। बता दें कि हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे को गैर कानूनी तौर पर मुनहदिम करने के बाद वहाँ ख़वातीन ने एहतजाज दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने वहाँ जबरन लाठी चार्ज कर दिया। इसके बाद कई सारे लोग ज़ख्मी हुए थे। वहीं हल्द्वानी तशद्दुद में वहाँ की पुलिस और इंतज़ामिया के किरदार पर संगीन सवालात उठे और पुलिस पर तशद्दुद के बाद तलाशी और तफ्तीश के नाम पर मुसलमानों के घरों, दुकानों और मकानों के अलावा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने और घरों में घुसकर ख़वातीन के साथ बदसलूकी और मारपीट का इल्ज़ाम भी आयद किया गया। न्यूज़ चैनल पर नफरतअंगेज़ मवाद नशर करने के मामले में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड एसोसिएशन यानी कि NBDSA ने 3 बड़े न्यूज़ चैनलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। उसके तहत टाइम्स नाउ, नवभारत और न्यूज़ 18 इंडिया पर जुर्माना आयद करते हुए लव जिहाद से मुताल्लिक़ एक शो का वीडियो हटाने का हुक्म दिया है, जबकि आज तक को रामनवमी पर होने वाले तशद्दुद पर मबनी सुधीर चौधरी के एक शो का वीडियो सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का हुक्म दिया है। नेशनल हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की पादाश में
ٹی وی نیوز ریگولیٹر اتھارٹی NBDSA نے ٹائمز ناؤ بھارت پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا ہے، جبکہ نیوز 18 پر 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ وہیں آج تک کو اس طرح کے معاملے میں انتباہ دیا گیا ہے اور مذکورہ پروگرام کے ویڈیو اپنی ویب سائٹ اور چینل سے 7 دن کے اندر ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ خیال رہے کہ 2022 میں نیوز 18 کو 3 ٹی وی شوز پر جرمانہ لگایا گیا تھا، جن میں سے 2 شو کے اینکر امن چوپڑا اور 1 کے اینکر امیش دیوگن تھے۔ ان شوز میں شردھا والکر کے قتل کو فرقہ وارانہ رنگ دیتے ہوئے اسے بھی لو جہاد کا معاملہ قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد اب ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، کیونکہ ان لوگوں کو کس کی سرپرستی حاصل ہے یہ سبھی جانتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے گیان واپی جامع مسجد انتظامیہ کمیٹی کی اس درخواست پر سماعت پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس میں مسجد کے مقام پر مندر کا مطالبہ کرنے والی عرضی کو الہ آباد ہائی کورٹ نے قابل سماعت قرار دیا ہے۔ کمیٹی نے چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس JB پاردیوالا اور منوج مشرا پر مشتمل بینچ کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا۔ بینچ نے اس پر سماعت کے لیے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے مسجد کمیٹی کی دیگر درخواستوں کے ساتھ اس کو ضم کرنے کا حکم دیا ہے۔ واضح ہے کہ مسجد انتظامیہ کمیٹی کی متعدد درخواستیں عدالت عظمیٰ میں زیر التوا ہیں۔ گزشتہ کئی سماعتوں میں کمیٹی گیان واپی مسجد کے لیے کورٹ کمشنر کی تقرری، نشان زد مقام کی کاربن ڈیٹنگ اور فریق مخالف کی درخواستوں کے عبادت گاہوں کے تحفظ قانون کی روشنی میں قابل سماعت نہ ہونے کے اپنی درخواستوں پر سماعت کا مطالبہ دہراتی رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال 19 دسمبر کو الہ آباد ہائی کورٹ نے 1991 میں دائر ایک عرضی کے خلاف مسلم فریق کی درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ گیان واپی جامع مسجد کی جگہ پر مندر کی تعمیر کی جائے۔ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ مسجد کے مذہبی کردار کا فیصلہ عدالت ہی کر سکتی ہے۔ اس نے مسجد کمیٹی اور اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کی طرف سے دائر کی گئی 5 درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا۔ وہیں ہائی کورٹ نے مزید کہا تھا کہ ضلع عدالت میں دائر مقدمہ عبادت گاہ تحفظ قانون کی روشنی میں مانع نہیں ہے، جس کے بعد کافی ہنگامہ ہوا تھا اور کئی مسلم تنظیموں نے اس کے خلاف اپنے آواز بلند کی تھی اور اس طرح کے فیصلوں کو ناانصافی پر مبنی قرار دیا تھا۔ آل آسام اسٹوڈنٹ یونین سمیت 30 سے زیادہ تنظیموں نے آسام میں شہریت ترمیمی قانون یعنی کہ CAA کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تنظیم کے صدر نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کے آسام کے دورے یعنی کہ 8 مارچ کو تمام اضلاع میں 12 گھنٹے کی بھوک ہڑتال اور احتجاج کیا جائے گا۔ اتپل شرما نے کہا کہ CAA کے خلاف سپریم کورٹ میں کئی کیس چل رہے ہیں، اس کے باوجود سرکار کی جلد بازی صرف اور صرف سیاست ہے، اس لیے ہم بھی انہیں ایسا ہی جواب دیں گے۔ جبکہ آسام کے پولیس ڈائریکٹر جنرل گیانند پرتاپ سنگھ نے سخت ناراضگی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست گیر بند کی صورت میں روزانہ تقریباً 1600 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا اور اس نقصان کی وصولی ریاست گیر بند بنانے والوں سے ہی کی جائے گی۔ عام آدمی پارٹی رکن اسمبلی امانت اللہ خان کی مشکلات کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ حال ہی میں وقف بورڈ میں بھرتی سے جڑے منی لانڈرنگ کے معاملے میں امانت اللہ خان نے دہلی ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا۔ دراصل ED نے سمن جاری کیا تھا، جس کے بعد امانت اللہ خان نے اسے خارج کرانے کے لیے ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا۔ ان کو دہلی ہائی کورٹ نے جھٹکا دیتے ہوئے فیصلہ ED کے حق میں سنا دیا تھا۔ وہیں اب تازہ ترین خبروں کے مطابق دہلی کی راؤز ایونیو کورٹ نے ان کی پیشگی ضمانت کی عرضی بھی خارج کر دی ہے۔ ED نے کورٹ میں کہا کہ ضمانت ملنے کے بعد رکن اسمبلی جانچ میں تعاون نہیں کریں گے، جس کے بعد ان کی عرضی خارج کر دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ دہلی وقف بورڈ میں چیئرمین رہتے ہوئے امانت اللہ خان پر کئی غیر قانونی بھرتی اور بورڈ کی ملکیتوں کو غلط طریقے سے لیز پر دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ویسے آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ED کی کارروائیاں لوک سبھا انتخابات آتے ہی بڑھ جاتی ہیں اور اپوزیشن لگاتار الزام عائد کرتی رہی ہے کہ مودی حکومت نے جانچ ایجنسیوں کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے اور لگاتار اپوزیشن کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ مشرقی دہلی سے BJP کے رکن پارلیمنٹ گوتم گمبھیر نے سیاسی میدان چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اب صرف کرکٹ پر توجہ دینا چاہتے ہیں۔ خیال رہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی آج آئندہ لوک سبھا انتخابات کے لیے اپنی پہلی فہرست جاری کر سکتی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس بار کئی موجودہ ارکان پارلیمنٹ کا ٹکٹ کٹ سکتا ہے۔ گوتم گمبھیر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ میں نے پارٹی کی صدر JP نڈا سے درخواست کی ہے کہ وہ مجھے میرے فرائض سے فارغ کر دیں تاکہ میں اپنے آنے والے کرکٹ کے وعدوں پر توجہ مرکوز رکھ سکوں۔ ہندوستان کے کئی نوجوان روسی فوج میں شامل ہو کر یوکرین کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔
روس میں جنگ کے لیے 20 ہندوستانی نوجوانوں کو یرغمال بنائے جانے اور جنگ کے دوران گجرات کے ایک نوجوان کی موت کی خبر سامنے آ چکی ہے۔ اس تعلق سے کانگریس نے مرکز کی مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کنہیا کمار نے موجودہ حالات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ روس میں 20 ہندوستانی نوجوانوں کو یرغمال بنا کر رکھا گیا ہے اور ایسا یہ اس لیے ہوا کیونکہ اپنے ملک میں نوجوانوں کے لیے مرت کال یعنی کہ موت کا دور چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مودی حکومت ہر سال 2 کروڑ ملازمتیں دیتی تو نوجوانوں کو بیرون ملک جانا نہیں پڑتا۔ وہیں کنہیا کمار نے پریس کانفرنس کے دوران ہندوستانی عوام کو اسرائیل بھیجے جانے کا تذکرہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کو اسرائیل میں بھی مزدوری کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں لیبر نہیں مل رہا ہے اسرائیل کو، اسی لیے بہت سارے مافیا دیش میں سکریہ ہو گئے ہیں الگ الگ راجیوں میں، اور جو ہمارے دیش کے نوجوان ہیں ان کو ایک طریقے سے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے، اور ایک کہاوت آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مرتا کیا نہ کرتا، بہلا پھسلا کر کے، سپنے دکھا کر کے کہ بدیش میں آپ کو نوکری مل رہی ہے، دیش کے نوجوانوں کے ساتھ ان کے بھوش کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کڑی میں ایک بات اور آپ کو جوڑ دوں، اپنے بچوں کو ان کے بھوش کو بہتر بنانے کے لیے سپنا دیکھنے والے جو ماں باپ ہیں پیٹ کاٹ کر کے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، اور آئے دن یہ خبر سننے کو ملتی ہے پھر سے اخبار کے کسی آخری کونے میں کہ کبھی امریکہ میں جو ہے کسی نوجوان کو کسی یونیورسٹی میں مار دیا گیا ہے، بھارتیہ نوجوان کو، کبھی آسٹریلیا میں مار دیا گیا ہے، کبھی یورپ کے کسی کونے میں مار دیا گیا ہے، اور ان سب کے بیچ دعویٰ کیا کیا جاتا ہے؟ بس گرو کا۔ بس گرو نہیں ہے گرو، آپ پکا سے نا بس گرو ہیں، اور آپ اس دیش کے نوجوانوں کے بھوش میں زہر گھول رہے ہیں۔ اور جس طرح سے دیش میں اور بدیش میں بھارتیہ نوجوانوں کی جان لی جا رہی ہے، یہ اپنے آپ میں بہت دکھد، چنتا جنک اور سنویدنشیل بات ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ دیش میں تو نوجوانوں کے لیے مرت کال چل ہی رہا تھا، اب بدیش میں بھی بھارتیہ نوجوانوں کے لیے مرت کال چل رہا ہے۔ کرناٹک کے رامیشور کیفے دھماکہ کیس کے ملزم کی شناخت کر لینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ شخص ایک بیگ لے کر آیا تھا جس کے چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ اور سر پر کیپ تھی۔ اس نے بیگ میں دھماکہ خیز مواد رکھا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ ملزم نے کیفے میں روا اڈلی کھائی تھی اور تھیلا چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جرم سے پہلے اور بعد میں ملزم وائٹ فیلڈ کے علاقے میں گھومتا رہا تھا اور پولیس نے صبح 3 بجے تک اس کی تلاشی بھی کی۔ دیگر ریاستوں میں بھی اس کیس کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ ٹیمیں پڑوسی ریاستوں کیرلا اور تمل ناڈو میں بھی گئی ہیں۔ CCB کی خصوصی ٹیموں کی جانب سے ملزمان کی تلاش جاری ہے اور کیفے کی CCTV فوٹیج میں مشتبہ شخص سے مشابہت رکھنے والے کچھ افراد کو حراست میں لے کر ان سے بھی پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ وہیں وزیر اعلیٰ سدھرامیا نے کہا کہ اس واقعے کے تعلق سے محکمہ داخلہ کے اعلیٰ سطحی عہدیداروں کی میٹنگ طلب کی گئی ہے۔ وہیں کیس کی جانچ CCB کو سونپی گئی ہے اور پولیس کی 8 ٹیمیں کئی جہتوں میں تحقیقات کر رہی ہے۔ تو ناظرین، اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔